बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है सारी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा। तो जिस तरह के बहुत सारे सदियों से हम टेक्नोलॉजी और साइंस में मैं इस पर कुछ लफ्ज़ तंज़न नहीं कहना चाहता, बहुत पीछे रह गए हैं। और उस पीछे रहने में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे मजाज का भी है कि हम बहुत सी चीज़ों को जो है वो सही नहीं समझते। बहुत सी और भी वजूहात हैं, लेकिन दुनिया में दो तरह के बैंक जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नेसेसिटी के लिए, ज़रूरत के लिए जो है वो कायम किए जाते हैं। एक स्पर्म बैंक है मिसाल के तौर पे। अगर कोई शख्स जो है वो शादीशुदा है, उसको कैंसर हो गया, या औरत भी जो है उसको कीमो कराना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, तो वो अपने एग या स्पर्म जो है वो फ्रीज करा सकते हैं बैंक में, ताकि बाद में अगर उनके ज़रूरत पड़े तो वो अपने स्पर्म या एग को इस्तेमाल कर सके। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। हाँ, इसके ऊपर अलग बात है ये कि आप स्पर्म और एग को किसी और के साथ शिफ्ट या शेयर नहीं कर सकते। जो आपका निकाह में रिश्ता है आप उसी के साथ रहेंगे। फिर पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर ये बात, जो दूसरी वाली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो इतनी कॉमन है कि जितना यकीन कर सकें। और ये जो पाकिस्तान में एक, मेरे ख्याल में एक इंतहाई क्रिएटिव किस्म का आइडिया लॉन्च हुआ सिंध असेंबली से, मिल्क बैंक का, यानी कि माँ के दूध का बैंक, इसको फ्रीज कर दिया जाए। ये सारी दुनिया के अंदर होता है। उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो शायद उसकी ये है कि बहुत से वाइटमिन्स बनाने के अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत सी लाइफ सेविंग जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो कि अपनी पूरे 38 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं और माँ का दूध नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी को रखने के लिए माँ का दूध चाहिए। वो अगर माँ का दूध नहीं है तो वो कहाँ से दूध लिया जाएगा? सो दुनिया जहान के अंदर मिल्क बैंक का तसव्वुर जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान में भी ये तसव्वुर आया, लेकिन इस पाकिस्तान में जब तसव्वुर आया तो उसके ऊपर हमारे उलमा कराम की कुछ रिजर्वेशंस थी भी और रिजर्वेशंस हैं भी। उन पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमारे साथ हुसैन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? और हमारे साथ शेरियार दाऊद भाई भी कराची से होंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले जो वजीर सेहत सिंध हैं डॉक्टर अजरा, इनसे बात करते हैं। मुझे सबसे पहले तो डॉक्टर अजरा बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बैंक बनाना, मिल्क बैंक बनाना, मदर मिल्क का ये आइडिया कहाँ से आया? ये बड़ा अछूत और बड़ा क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म का आइडिया है। बिलाल, मैं तो पहले कुतुब ऑनलाइन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी आरा से लोगों को जो है रूशनास कराऊँ। और सिर्फ ये मिल्क बैंक, मदर्स मिल्क बैंक हर जगह दुनिया में है, लेकिन इस्लामी मुल्कों में सिर्फ ईरान में मौजूद है। और हम चाहते थे कि ये इसकी ज़रूरत इस वजह से है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो नौमौलूद बच्चे होते हैं जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनमें जो बहुत ज़्यादा शरह अमवात है। और शरह अमवात इस वजह से है क्योंकि उनको इंसान का खून, मिल्क जो है, मदर्स मिल्क यानी माँ का दूध मुयस्सर नहीं होता। इस वजह से कि हमारे यहाँ जो है ये ऐसी कोई सहूलियत ही नहीं मौजूद थी कि मदर्स मिल्क बैंक हो ताकि इन बच्चों को वो पिलाया जाए। अक्सर ये माएँ जो होती हैं वो दूध उनके जिस्म से पैदा नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले बच्चा जो है प्रीमेच्योर या वक्त से पहले पैदा हो जाता है। और कुछ माँओं का इंतकाल भी हो जाता है जचकी के दौरान, तो वो बच्चे जो है अपनी माँ के दूध से महरूम होते हैं। और ये जो है ये बच्चे जो हैं ये इस वजह से इनके लिए इंसानी दूध इंसानी दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से कि क्योंकि उनकी आंतें और जो उनका है मादा जो है वो इस तरह से डेवलप नहीं होता कि वो गाय का या डब्बे का दूध जो है वो हजम कर सकें। बिल्कुल। तो इस वजह से ये नहायत ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इसको लॉन्च किया आपने, ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि बच्चों की ज़िंदगियां जो हैं बचेंगी। तो इसमें मसाइल क्या दरपेश आ रहे हैं आपको? डोनर नहीं है या कोई और मसाइल है? शायद पूरी नहीं, अभी तो हमने लॉन्च किया है, हमने तो डोनर की मुहिम ही नहीं शुरू की। अच्छा।
کہ ہم نے تو صرف اس کو ایک جگہ دی ہے, وہاں ہم نے جو ہے اکوپمنٹ رکھا ہے اسٹیرلائزیشن کا, پمپنگ جو ہے پیسچرائزیشن کا, اور ڈیٹا بینک ڈیٹا کا جمع کرنے کے لیے. تو ابھی مسائل پرابلمز کیا ہیں اس کو لانچ کرنے میں؟ آپ کو دیر کس چیز کی ہے؟ اس میں اس وجہ سے ہے کہ کچھ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم نے اس کی انوگریشن کی ہے, تو لوگوں کی طرف سے, علماء اسپیشلی کی طرف سے بڑی ریزرویشنز آئیں. حالانکہ ہم نے فتویٰ بھی لیا ہوا تھا ایک آدھ, لیکن آپ نے فتویٰ جامعہ دارالعلوم سے لیا ہوا تھا؟ ہاں جی. یا آپ کی آواز جو ہے نا وہ میری آواز گونج رہی ہے ادھر سے, تو میں I can't reply properly. تو آپ اگر وہاں سے میری آواز بند کر دیں تاکہ میں پھر میں ٹرائی کر رہا ہوں, بالکل ٹرائی کر رہا ہوں. عذرا آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا کہ اس میں آپ نے فتویٰ بھی لے لیا ہوا تھا, تو پھر مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ہم نے ابھی اپروچ کیا جب ہمیں لوگوں کی طرف سے جب ہے بہت ریزرویشنز آئیں, تو ہم نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ابھی لکھا ہے لیٹر, اور ان سے بھی ان کا کنسرن اور اوپینین ہم نے جو پوچھا. اچھا دیکھیں, یہ اس میں اسلام جو ہے بڑا واضح طور پہ رضائی بہن بھائی کا رشتہ بتاتا ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ اس وجہ سے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ڈونر ہے اور کون دے رہا ہے پیسہ, دودھ لے رہا ہے. اور اس میں اسلام اس وجہ سے اسلام نے کیا, دیکھیں ہزاروں سال پہلے سائنٹیفک جو ہے پروف نہیں تھا کہ کیوں رضائی بہن بھائی کا رشتہ ضروری ہے اس سلسلے میں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں, ابھی جو 20th سینچری میں دریافت کیا گیا ہے کہ جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ بھی اس دودھ میں, جو ماں کا دودھ ہے اس میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو آپ جو ہے انجسٹ کرتے ہیں, جو بچہ ہے وہ انجسٹ کرتا ہے دودھ جو اس میں جینیٹک مٹیریل اس ماں کا ہو, تو اس وجہ سے وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے بھائی بہن کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فار سیل ہوگا یا یہ صرف ضرورت مند کو, پیشنٹ کو دیا جائے گا فری آف کاسٹ, اور لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہم تو فری آف کاسٹ, ہمارا جو ہے سسٹم ہی فری آف کاسٹ ہے. آپ کے خیال میں اگر آپ یہ فل فلیج جو ہے یہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اوسطاً ایوریج, ایک ٹینٹیٹیو سی بات ڈاکٹر صاحبہ, ایوریج پاکستان میں یا سندھ میں کتنے بچے ہیں جن کی جانیں بچ سکتی ہیں؟ دیکھیں 24 بچے ہر 100,000 بچوں میں جو ہے اموات ہوتی ہے, جو نو مولود ہیں, 1 مہینے سے کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. اور اس میں زیادہ تر وہ بچے ہیں جو پری میچور ہوتے ہیں, جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اس وجہ سے ان کی جانیں بچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی ایج کتنی ہوگی؟ یہ ہمیشہ کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پہ چلے گا یا یہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں لانچ ہوگا, اور پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں, یہ ہم جو کھولنے جا رہے ہیں ملک بینک, ہیومن ملک بینک, یہ ہیومن ملک بینک صرف ہسپتالوں میں جدھر آئی سی یو ہے, نیونیٹل آئی سی یو, یعنی نو مولود بچوں کا آئی سی یو ہے, انٹینسو کیئر ہے, وہاں ہم کھولنے جا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو نو مولود بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اسپتالوں میں اور وہاں ان کا علاج ہوتا ہے, جو انکیوبیٹر میں ہوتے ہیں اور یہاں وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں, ان کو یہ دودھ پلایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, عام پبلک کے لیے مثال کے طور پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کو چاہیے, تو وہ کیا آپ کو ریچ نہیں کر سکتے, ان کے لیے سروس نہیں ہوگی؟
बिल्कुल, अगर ये आम बच्चे भी चाहते हैं कि उन्हें दूध, पहले तो हमारी तरजीह होगी कि जो हमारे बच्चे मौजूद हैं जो प्रीमेच्योर हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं डब्बे का दूध, उनको पहले हम दें। अगर दूसरे हमें अप्रोच करते हैं जो कम्युनिटी के बच्चे लोग हैं जिनमें माँ की वलादत हो गई है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको भी दें। लेकिन ये जो है ये नेक्स्ट फेज होगा, अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास इतना मिल्क मौजूद है कि हम दूसरे बच्चों को भी दे सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने अर्ज किया कि पेस्चराइज्ड मिल्क होगा, यानी कि मदर मिल्क लेने के बाद इसको पेस्चराइज भी किया जाएगा प्रिजर्व करने के लिए? जी, इसको इसलिए पेस्चराइज किया जाएगा क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं एक औरत में, और हमें उसके जो जरासीम है उनको किल करना होगा पेस्चराइजेशन के जरिए। इसकी एज कितनी होगी आपके पास, कितना अर्सा बैंक में ये रह सकता है? ये डिपेंड करता है, ये हम जो है 24 आवर्स में इस्तेमाल करेंगे। हफ्ते से ज्यादा अगर हम फ्रीज कर दें तो हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकता है। ठीक। डॉक्टर साहब, ये उन औरतों के लिए भी, अब मैं आपका बड़ा ममनून हूं आपने इतना वक्त दिया, मैं सिर्फ एक जुमला इसमें शामिल कर रहा हूं, ये उन औरतों के लिए भी एक बहुत बड़ी सर्विस होगी जिनको के खास तरह का सिम्टम होता है जिसमें कि उनका दूध बहुत ज्यादा आता है गैलनों के हिसाब से, और उनके लिए भी कि वो दूध अपना दे सकती हैं और स्टोर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ शेरिया दाऊद भाई हैं कराची में। ओके, वील गो फॉर अ ब्रेक, इंशाल्लाह एक छोटा सा लेते हैं वक्फा और जनाब अभी आते हैं वापस। डॉक्टर अजरा ने बातों में फरमाया कि उन्होंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है उसको एक रिक्वेस्ट भेजी है कि वो इसके ऊपर अपना ओपिनियन भी दें और अपनी राय भी दें। रागिब नईमी भाई जो कि चेयरमैन है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइए कि जो मिल्क बैंक है, मदर्स मिल्क बैंक है, इसके बारे में डॉक्टर अजरा जो वज़ीर सेहत है सिंध की, उन्होंने आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है कि आप इस पर अपना ओपिनियन दें। आप लोगों का इस पर टेंटेटिव अगर आप इस वक्त बता सकें क्या ओपिनियन होगा कि मदर्स बैंक जो है वो पाकिस्तान में अगर कायम होगा या हो गया है तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस या रिजर्वेशंस हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात तो ये है कि मिल्क बैंक के हवाले से कौंसिल में ये इशू नया नहीं है। कौंसिल इससे भी पहले 193rd इजलास में मीटिंग में इसके ऊपर अपनी बात कर चुकी है और इब्तदाई राय कौंसिल की पहले ही से मौजूद है, जिसमें इस बात को सामने रखा गया कि मिल्क बैंक के क़याम की हौसला अफजाई न की जाए, और उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त रिजर्वेशन सामने आई। जो मौजूदा सूरत हाल है, जब हमें कौंसिल में डॉक्टर साहिबा की तरफ से भेजा गया मुरासला मौसूल होगा तो उसके बाद फिर हम उस मुरासले की रोशनी में दोबारा से तहकीक डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट को इंडोर्स करके इसके बारे में आरा मुरतब करने का कहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जी फरमाइए डॉक्टर साहब। लेकिन हम इस इशू के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं, चूंकि हमें ये आइडिया हो गया था कि ये इशू इन द एंड काउंसिल की तरफ ही आना है, तो कमोबेश ईद से पहले ही रिसर्च विंग को इंडिकेट कर दिया गया था कि आप इस मौजू के ऊपर दोबारा से अपनी रिसर्च को रीएवेल्युएट करें और नए सवालात जो पैदा हुए हैं उन सवालात की रोशनी में आरा सामने लेकर आएं। डॉक्टर साहब, इस पे आपने जो फरमाया कि हम इसको प्रमोट नहीं करते, वो प्रमोट आप लोग क्यों नहीं करते? उसकी कई वजूहात हैं। जब हम मिल्क बैंक की बात कर रहे हैं तो जहन में जो सबसे पहले तासुर उभरता है वो ब्लड बैंक की तरह का उभरता है कि जिसमें कोई भी शख्स आके अपना खून जमा करवा देता है और कोई भी आके उस खून को परचेज करके ले जाता है। नज़मन एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर ये बात जहन में रहे कि जो माओं का दूध है इसका खरीदो फरोख्त एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर इस तरीके से वो मजमा अल-फिक़्ह अल-इस्लामी जो कि फ़िक़्ह इस्लामिक अकेडमी है जद्दा में कमोबेश 10 साल पहले अपने इजलास के अंदर
ناجائز قرار دے چکی ہے. پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب خواتین اپنا دودھ بینک میں دیں گے اور وہ دودھ مختلف نوزائیدہ بچوں میں تقسیم کیا جائے گا یا ان کی جان بچانے کے لیے ایون استعمال بھی کیا جائے گا, تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے, شریعت کا ایک بہت بڑا اصول ہے, اس طرح نسب سے رشتے حرمت کے دائرے میں مرتب ہوتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے رضاعت سے بھی یہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں. اور ان رشتوں کے قیام کے بعد اگر اس کی پاسداری نہ کی جائے تو یہ معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی آبزرویشن ہے کہ یہ نہ ہو؟ اگر یہ اگر سوال کا جواب دے دیا جائے کہ رضاعیت جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے, دودھ کسی بچے کو دینے کے لیے اس کا کمپلیٹ ریکارڈ ہو سکتا ہے اور نادرا اس میں انوالو ہو سکتا ہے, تو اس کے بعد کوئی اور اعتراض بھی ہے کونسل کو؟ دیکھیے کونسل, میں ابھی تک کی جو بات کر رہا ہوں یہ میں اپنے لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں. کونسل جو ہے وہ فرد واحد کی رائے کا نام نہیں ہے. کونسل 20 محققین کی آراء کا ایک کولیکٹیو وزڈم کے بعد آنے والا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے اس کے بارے میں ابھی ہم پہلے سے کچھ نہیں کہہ پائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی رائے دے دی. حسین میں بڑی معذرت کرتا ہوں, میں بالکل خدا کی قسم طنز نہیں کر رہا, میں بالکل ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ ایران نے اس کو کس بنیاد پہ بینک کو الاؤ کیا کہ ہمارے ہاں یہ بینک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی والوالدات یرضعن حولین کاملین. سورہ بقرہ میں خالق کائنات نے ماں کو یہ فریضہ سونپا ہے کہ وہ اپنے بچے کو پورے 2 سال, ہاں جی یہ 233 ہے, جی ہاں 233 ہے, اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائے گی, اور اگر دونوں میاں بیوی مل کے مشورہ کر کے کم کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. یعنی حولین کاملین سے مراد 24 مہینے بھی وضاحت کیے گئے. جہاں تک رضاعت کے ذریعے محرمیت کا تعلق ہے, یقیناً وہ ہے اور اس سے رشتے پیدا ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے. جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوگی اس وقت تک وہ محرمیت کا رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. شرائط کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں عرض کرتا ہوں. تو لہٰذا ایران نے, یا اگر شیعہ فقہ کے مطابق ہمارے فقہاء نے رضاعت کے جو اصول بیان فرمائے ہیں اس کی روشنی میں اس قسم کے بینک قائم کرنے سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 8 شرائط میں سے جو شرائط بیان کی گئی ہیں, سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پستان سے دودھ پیے. ٹھیک, فیڈر سے نہیں یا کسی اور ذریعے سے نہیں, پھر رضاعیت ہوگی. پھر رضاعیت ہوگی. جب تک پستان سے دودھ نہیں پیے گا ٹیکنیکل بات, اس وقت تک وہ حرمت جو ہے وہ ثابت کے سینے سے ڈائریکٹ دودھ پیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ماں دودھ پلا رہی ہے وہ شرعی نکاح سے دودھ ثابت ہو, نہ کہ زنا کی صورت میں. اگر ایک بچہ ولد الزنا ہے اور اس کی ماں کا دودھ ہے تو اس سے محرمیت پیدا نہیں ہوگی, بے شک وہ اس کے عدد جو ہے وہ پورے ہوں. اچھا. تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم 15 مرتبہ بچہ دودھ پیے اور جی بھر کے پیے, اس کو آزادی سے پلایا جائے. درمیان میں 15 دفعہ بچہ دودھ پیے, جی بھر کے پیے اور ماں کی چھاتی سے پیے. ٹھیک. اب یہ شرط ہے. تیسری, اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جو بچہ یعنی ماں جو ہے زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور شیر خوار ہے, تو شیر خوار بچہ اس کا بھی ہے, تو اس کا دودھ پینے سے محرمیت پیدا نہیں ہوگی. اچھا جی. پھر یہ ہے کہ جو دودھ پلایا جا رہا ہے اگر بچہ وہ الٹی کر دیتا ہے, قے کر دیتا ہے, تو وہ شمار نہیں ہوگا, اس سے حرمت پیدا نہیں ہوگی. اسی طرح 15 کا عدد جو بیان کیا گیا ہے وہ 15 کا عدد 1 ماہ سے پورا ہونا چاہیے. اگر 2 سے پورا ہوگا تو محرمیت ثابت نہیں ہوگی. یہ بھی ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا کہ 15 1 ماہ سے. اب یہ ہے کہ 7 مرتبہ 1 ماہ سے پیے, 8 مرتبہ 1 سے پیے, 15 کا عدد پورا ہو گیا, لیکن نہیں ہوگی. اب یہ جو کیفیت بتائی جا رہی بینک والی, اس میں یہ اشتباہ سامنے آتا ہے کیا 1 ماہ کا دودھ ہے یا 2 کا.
ٹھیک جی یا کئی ماہوں کا تو لہذا اس اشتباہ کی وجہ سے شبے کی وجہ سے محرمیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. تو لہذا اسی طرح اور شرائط جو بیان کی گئی ہیں اس میں کہ جس کی وجہ سے محرمیت کا رشتہ جو پیدا نہیں ہوتا. جب محرمیت کا رشتہ پیدا نہیں ہوتا تو شرعی طور پر یہ دودھ بینک بنانا جو ہے یہ جائز جو ہے. آپ باتیں فرما رہے ہیں نا, یہی ہو سکتا ہے کہ ہماری کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی جو ہے جب وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد آئے تو ہو سکتا ہے وہ بھی ان نکات کو سامنے دیکھیں انشاءاللہ میں لکھ کے بھیجوں گا. میں اپنے نکات شہریار داؤد بھائی کو بھی شامل کر. شہریار داؤد بھائی آپ نے سب کی بات سنی, پہلے تو آپ اپنی چھوٹی سی رائے دے دیجئے اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے اندر ہی جامعہ دارالعلوم ہے جنہوں نے کہ اس چیز کے حق میں پہلے فتویٰ دے دیا تھا, پھر کچھ لوگوں کے پریشر کے بعد انہوں نے یہ جامعہ دارالعلوم نے فتویٰ واپس بھی لے لیا. یہ جو لینے اور دینے کا فتویٰ ہے یہ لوگوں کی زندگیوں میں اتنی آسان بات تو نہیں ہے نا. یہ کیوں اور کیسے؟ آپ کراچی میں موجود ہیں پھر بھی آپ کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا کہ ایک دارالفتہ سے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, ایک فتویٰ آتا ہے جواز کا اور پھر اس کے بعد پریشر آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے عدم جواز کا یا اس کے خلاف حرام کا فتویٰ آ جائے ایک ہی دارالعلوم سے, تو یہ قابل فکر, اس پہ غور کرنا چاہیے. اور جو پہلا فتویٰ دیا تھا اس فتوے کی بنیاد پر اس دارالعلوم کے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے. دارالفتہ کے محتمین کو اس مفتی کو بلا کر بٹھانا چاہیے اور اس سے علیہ اعلان معافی کروانا چاہیے کہ جی دیکھو اتنا بڑا گورنمنٹ آف سندھ نے لیا آپ کے ایک فتوے کی وجہ سے, تو یو شوڈ, آپ کو یہاں پہ جو ہے نا سوری کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مفتی صاحب کو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا مزید بھیجا جائے کہ وہ اپنے آپ کو مزید علم سے آراستہ و پیراستہ کرے. نمبر 2 کہ کراچی میں ہوا ہے, یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا, یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا. دنیا آپ کو پتا ہے ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ, اب سب کچھ ہو سکتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا باقی ہمارے مسائل ختم کر دیے ہماری سندھ گورنمنٹ نے؟ جو یونیسیف سے ایک ڈکٹیشن آتا ہے, جیسا کہ ابھی ہمارے یہی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا IMF کی شرط میں یہ شامل تھا کہ پاکستان امریکہ سے میچ ہارے T20. بلے اب انہوں نے کسی بھی لائٹر موڈ میں مذاق میں کہا تو کیا اب یہ بھی بتا دیں آپ کہ بھئی کیا یہ IMF کی شرط میں شامل تھا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا ہمارا بنایا ہوا 1909 کا وینا کا آسٹریلیا کا یہ جو ہے نا یہ یہاں پر آپ لاگو کریں. یار ہم ہر بات ان کی مانتے چلے جائیں گے, جو ڈکٹیشن آئے گا کرتے چلے جائیں گے. ہمارا قرآن کوئی حیثیت نہیں رکھتا معاذ اللہ, ہمارے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اختلاف رائے اگر اہل تشیع میں ہے تو وہ اہل سنت اہل تشیع بیٹھ کر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیا ضروری ہے ہر دفعہ جو باہروں آئے گا ہم نے اس کو جو ہے نا اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہم تھرڈ ورلڈ ہیں, اس لیے کہ ہم پکاری ہیں, اس لیے کہ ہمارے منہ میں یہ لوگ لقمہ ڈالتے ہیں. نہیں باتیں تو آپ کی سچ ہیں, لقمہ تم کھاتے ہیں ان کا. بنایا جائے کہ یہ سلسلے بند ہونے چاہیے, یہ سلسلے ڈکٹیشن لینے والے بند ہونے چاہیے. اسپیشلی نہیں تو علامہ صاحب شاہ جی پھر فتوے کے تو سلسلے بھی بند ہونے چاہیے نا, کہ آپ پہلے فتویٰ دیں پھر اس میں اوپر آرگومنٹ پتہ کیا ہوگا. میں جانتا ہوں علماء کرام کو, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہنا ہے کہ جناب وہ پہلا فتویٰ جو دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا. اب وہ بتائے جانے والے نے ہمیں اب اور انفارمیشن دے دی ہے, اب ہم نے اس کے مطابق کیا ہے. یعنی کہ فتویٰ دینے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرے اور اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ کرے. اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے جو لگیں گے وہ کون دے گا, اس کے اوپر میں نہیں سوال پوچھتا. لیکن میرا آپ سے سوال صرف یہ ہے, مجھے چھوٹا سا جواب دیجئے, آپ کیا چاہیں گے کہ مدرز ملک بینک بنے پاکستان میں یا نہ بنے؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی 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 میں اس کی بالکل بھرپور مخالفت کرتا ہوں, علیہ اعلان مخالفت کرتا ہوں کہ یہ مدر بینک نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہوگی بات. اسید بھائی آپ نے ساروں کی بات سنی, اب آپ اس پہ اپنی تجزیہ بھی فرمائیے اور رائے بھی دیں. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 233 نمبر جو آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, یہ اور اسی آیت کے اندر جا کے وَإِنَّ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اوپر یہ بیان کیا گیا کہ ماں دودھ پلائے رضاعت کے لیے, اور نیچے یہ کہا گیا کہ اگر ماں نہیں چاہتی
تو وہ کسی اور سے بھی دودھ پلوا جو کہ عرب کا کلچر تھا بھی اور ہے بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا, وہاں پہ بھی حضرت شیمہ کے ساتھ رضاعت ثابت ہوئی, اور دوسری جگہ پہ خود جب ان سے کہا گیا, یہ روایت ہے مسلم میں بخاری میں, کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کر لیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی ہیں. حضرت سویبہ جو تھی ان کا اور حضرت حمزہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مل کے دودھ پیا, تو بتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ابھی اس کے ساتھ ساتھ جو سورہ نساء ہے اس کے جو 23 نمبر آیت ہے, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, اس کے اندر آگے جا کے فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, کہ وہی جو قانون جو مسلم شریف کی روایت میں ہے, جو ابھی بیان ہو رہا تھا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسب سے جو حلت و حرمت واضح ہوتی ہے, یعنی وہی جو حلت و حرمت ہے رضاعت کے اوپر بھی وہی ثابت ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو عمر کی قید ہے کوئی 2 سال کے اندر, 2 سال کے بعد نہیں دودھ 2 سال سے پہلے, 2 سال کے بعد نہیں 2 سال کے بعد نہیں, رضائیت ہوگی نہیں, نہیں رضائیت نہیں ہوگی. اب یہ بات جو ہے نا, یہ بڑی میں کراس دا بورڈ معافی کے ساتھ نہیں, آپ میری بات سن لیں, کراس دا بورڈ معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میری نظر سے بہت سال پہلے یہ ایک روایت گزری تھی, یہ حدیث ہے, صحیح ہے, حسن ہے, یا مجھے نہیں پتا, کہ وہ ایک شخص جاتا تھا کسی صحابیہ کے گھر, تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم دودھ پی لو. وہ روایت میرے ذہن میں آ چکی ہے, جیسے آپ نے خود ہی اس کے اوپر وضاحت کر دی ہے, میں اس کے اوپر کیا وضاحت کروں, وہ ضعیف ہے. بالکل آپ نے جو خود کہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت کے جو اصول ہوتے ہیں وہ بالکل واضح ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ سانحہ ہو تو پھر اس کی جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ اصول وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اللہ کا رسول پہ سن لیں, میں عرض کرتا ہوں نا, سن لیں, اصول جو ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. اصول یہ ہے کہ جو رضاعت ہے یہ 2 سال کے اندر اندر جو ہے وہ ہوگی. اچھا, اس کے اندر میں ایک پوائنٹ جو ضروری سمجھتا ہوں, اس کے اندر بھی فقہا کے ایک اختلاف ہے. وہ اختلاف کیا ہے؟ بعض فقہا کے نزدیک براہ راست ایک ہی خاتون کا دودھ پینے والا جو بچہ ہے 2 سال کے اندر, وہ کم از کم 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. سن لیں, میں یہ علماء کی رائے ہے نا, یہ تو علماء اپنی ذات سے رائے نہیں دیتے نا. پہلے میری رائے جب لا رہے ہیں تو کہاں سے بلال بھائی, پہلے وہ قرآن و حدیث سے لائیں گے نا. سن لیں نا, کہاں پہ ہے وہ, سن لیں, 5 دفعہ یا 15 دفعہ کی ہے سر, وہ میں عرض کر رہا ہوں, میری بات سن لیں نا. بات یہ ہے کہ فقہا کی 2 جماعتیں ہیں. ایک جماعت نے تو یہی اصول بیان کیا جو میں کر رہا ہوں. انہوں نے اصول لیا, سن لیں, میں قرآن و حدیث سے لیتے ہیں نا. کیسے, کہاں, سن لینا. دوسرا یہ قرآن و حدیث ہے, یہی آیات ہیں, یہی احادیث ہیں. مشکات کے اندر پورا اس کے اوپر باب باندھا گیا, حدیثیں موجود ہیں. 15 دفعہ مسلم شریف کی روایتیں, جی 15 دفعہ کی 5 دفعہ دودھ پینے کے اوپر رضاعت ہے. اور فقہا جو ہے اس کی بنیاد حضور, پہلے میری بات, کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ سے کہ کتنی دفعہ دودھ پینے سے رضاعت قائم ہوتی ہے. تو وہ میری بات سنیں, قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سنیں گے تو بتاؤں گا نا. میں نے آپ کو, دیکھیں میری بات پہلے پوری ہونے دیں. میں نے کہا کہ اس کے اوپر 2 فقہا کی جماعتیں ہیں. فقہا کی بات نہ بتائیں, قرآن اور حدیث کی بات بتائیں. اور حضرت محدثین فقہا قرآن و حدیث سے بیان بات کرتے ہیں نا. آپ قرآن اور حدیث بتائیں نا. آیتیں قرآن میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات بھی ثابت نہیں ہوتا, 5 بھی ثابت نہیں ہوتا. تو جب ثابت نہیں ہوتا تو اختلاف تبھی تو ہوتا ہے نا بلال بھائی. دیکھیں 5 بھی رائے ہے اور 15 بھی رائے ہے. رائے ہے علماء, تو رائے ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, فقہا کی رائے. میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ 2 فقہا کی جماعتیں ہیں اور دونوں کی رائے مختلف ہے. پہلی کیا رائے ہے؟ ایک 5 ہوگی, دوسری کیا رائے؟ سن لینا, پہلی رائے یہ ہے ایک ہی دودھ ہو براہ راست, یعنی پاکستان سے دودھ پیا ہو, 2 سال کے اندر پیا ہو, 5 دفعہ جو ہے, پہلے 10 کے اوپر تھی پھر 5 کے اوپر. یہ نہیں, یہ حدیث مبارکہ ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتی ہیں کہ پہلے 10 دفعہ دودھ کے اوپر تھا, پھر 5 دفعہ کے اوپر یہ جو ہے, یہ جو 5 دفعہ جو بچہ دودھ پیٹ بھر کے پیے گا اس کو رضاعت ہوگی. یہ حدیث مبارکہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کو بیان کیا کہ پہلے 10 تھی پھر 5 کے اوپر آ گئی. کس جگہ پر ہے یہ حدیث مبارکہ میں, کتب میں آپ کو وہ بتا دوں گا, وہ ایسی بات نہیں. میں بخاری اور مسلم پڑھ کے آیا ہوں سر, میں آپ کو حدیث, میں دیکھیں جب آپ کو حوالہ کوٹ کر رہا ہوں, حدیث ہے, ام المومنین کی یہ روایت ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ دودھ براہ راست بھی ہے جائے, یا یعنی دودھ نکال کر
جو بچے ہیں جی وہ پیا جائے، ہاں دودھ پیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایک سے زائد عورتوں کا بھی دودھ پیا گیا تب بھی رضاعت ثابت ہوگی، جیسا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی دودھ پیا جائے تو رضاعیت ثابت ہو جاتی ہے. جی یہ فرما رہے ہیں نا جی، اور سنیں، اور ایک دفعہ بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف جو خواتین ہیں ان کا دودھ پینے سے بھی ثابت ہوگی. اور اس کے اوپر بھی میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنا جو سیرت طیبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو دودھ پیا، حضرت شیمہ کو اپنی رضائی بہن کہا، اور دوسری جگہ پہ جا کر حضرت حمزہ نے اور حضور نے جو دودھ پیا دوبارہ کہہ رہے ہیں نا صحابہ سے. نہیں یہ میں دلیل کے طور پہ میں وقت پہ جاتا ہوں، واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جناب اس چیز کا ریکارڈ جو ہے وہ تاریخ میں کہاں ملتا ہے کہ جو روایت تھی، کلچر تھا جو عربس کے اندر کہ وہ عورتیں آتی تھیں، جو کہ ہم بخاری میں بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بچوں کو لے کر جاتی تھی، عمرہ کے بچوں کو زیادہ تر لے کر جاتی تھی. وہ ریکارڈ کیا ڈاکومنٹڈ ہے ہمارے پاس روایتوں کے اندر؟ ورنہ کیسے پتا چلے گا کہ عرب کے اندر، عرب کلچر کے اندر کون کون کس کا رضائی بہن یا بھائی ہے؟ اور پھر دوسری بات کہ یہ 5، 10 اور 15 کی جو تقسیم ہے، کیا یہ اصولی طور پہ شرعی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پوچھوں گا کہ وہ جو ریکارڈ ہے ہماری ساری تاریخ کا کہ لوگوں نے جو ہے وہ دائیوں کے دودھ پیے، اور جو کہ تاریخ کے اندر آتا ہے وہ ریکارڈ کہاں پر ہے؟ ظاہر ہے وہ ریکارڈ کہیں نہیں ہے، لیکن اس بات پہ خیال تو جاتا ہے نا، معذرت کے ساتھ خیال تو جاتا ہے نا کہ یہ سارا عرب جو تھا وہ یہی کرتا تھا، تو یہ سارے ایک دوسرے کے بہن بھائی اگر ہیں تو یہ نسلیں کس طرح سے چلتی آ رہی ہیں؟ اس کے کوئی قانون تو ہوں گے نا. جیسے میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات میں بڑا لاجک نظر آتا ہے کہ اتنی دفعہ پیا ہو اور پیٹ بھر کے پیا ہو اور یہ کنڈیشنز ہو، وہ 8 کنڈیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں، ہمیں اچھی وہ کیوں نہیں لگتی؟ اس کے اوپر بھی بحث ضرور ہوگی. لیکن شہریار داؤد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جان کی ایک حرمت ہے، جان بچانی چاہیے. خانہ کعبہ والی حدیث جو ہے، جو اللہ کے رسول کی، اس کی حرمت اور جان کی حرمت میں آپ نے جان کی حرمت کو جو ہے وہ فضیلت دی، افضلیت دی. اب یہاں پہ آپ جب فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ جو 1 لاکھ میں 24 بچے مریں گے، ان کے خون کا جو ہے وہ کیا کس کے سر پہ ہوگا؟ اچھا، ان سب بچوں کی جان بچانے کا ٹھیکہ آپ کا ہے، اور یہاں ناراض نہیں ہونا. جی 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 بالکل بالکل ہے شاہ جی، بالکل ہے. کیوں نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہیں پتا تھا یہ بات؟ نہیں ایسی نہیں بات. ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ کینسر والا مر جائے گا تو کینسر اسپتال بند کر دیں. یہ آرگومنٹ نہیں ہے شاہ جی. بیماری کا علاج ڈاکٹرز نے کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی. تعلیم ذمہ داری ہے حکومت وقت کی، یہ ذمہ داری ہے، اور ٹھیکہ اٹھانا پڑے گا. علماء کو بھی فتوے دے کر فتوے لینے، یہ ٹھیکے نہیں ہو سکتے. کینسر ختم کرو یار، لائسنس. اور ہماری جو زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، جو ہم مر رہے ہیں، لوگ خود کیا کر رہے ہیں، وہ کیا دودھ پلانے کا تو ابھی چھوڑو. چلو میں آپ کو ایک دودھ پلانے کی جواب دیتا ہوں. پہلے ہوتی تھی اجازت سے، رضامندی سے. اچھا، اب یہاں ایک ماں آتی ہے، وہ زانیہ ہے یا وہ شریفہ ہے، وہ آگے اپنا دودھ بیچ جاتی ہے. ابھی ایک کوئی عالم دین کہہ رہے تھے نا، نہیں وہ بک نہیں رہا. نہیں ایسا نہیں. وہ اپنی 8 کنڈیشنز کی بات کر رہے تھے. یہ دودھ فار سیل نہیں ہے سر. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فور سیل ہوگا؟ نہیں وہ ایک کنڈیشن الگ ہے. دام بچانے کا جب یہ بول رہے ہیں سر، وہ کنڈیشن آپ کو بتا رہے شاہ جی، وہ بیچتے ہیں، اپنی آنکھیں بیچتے ہیں، بچے بیچ دیتے ہیں. سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گاڑی چلانی حرام ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوگا. یہ کوئی بات نہیں ہے نا، یہ آرگومنٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں ایک سیکنڈ. جی ڈاکٹر صاحب. بلال صاحب سوال یہ ہے کہ ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں. اچھا، ماں جو اگر شوہر سے کہے کہ مجھے اس کی اجرت چاہیے، پیسے لے سکتی ہے، یا وہ بچہ جو پیدا ہوا اس کی پراپرٹی ہے، اس میں سے مجھے اجرت چاہیے، تو شرعی طور پر اجرت لے سکتی ہے، اور وہ مفت دودھ نہیں پلائے گی. جی تو یہاں اجرت لے رہی ہے، پیسے لے رہی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ جی تو کیا صورتحال ہے؟ بہت اچھی بات حضور. ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں بیچیں گے، نہ خریدیں گے. بھائی بات پتہ کیا جی، انہوں نے جو اس بینک کو قائم کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے بیان دے دیا کہ اس کی خرید و فروخت نہیں ہوگی. اچھے لیول پہ بات، لیکن فقہی طور پر، شرعی طور پر ماں جو ہے وہ لے سکتی ہے. بلال بھائی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. کس کی؟
جو دودھ پلانے والے کو جو اجرت کے اوپر جی ٹھیک ہے، حضور نبی پاسم کی سیرت کے اندر یہ باتیں بالکل ہیں، وہ بات اجرت بھی ہے، دوسرا سن لیں، یہ آسان بات ہے نا جو آپ فرما رہے ہیں، آپ اس بات کو اس طرف بیچنے کے اوپر بھی سن لیں، چھوڑ دینا، اچھا یہ بات ہی آسان ہے جو آپ کر رہے ہیں، ہزاروں دفعہ سن لی ہے۔ یہ بتائیں کہ اگر اس دودھ کو آپ پیسچرائز کرتے ہیں تو اس کی حیت بدل گئی ہے، اس میں سے وہ وائرس نکل گیا ہے، اس میں سے جراثیم نکل گیا ہے۔ اگر چیز کی حیت بدل جائے، میں مثال دیتا ہوں، اگر نشے والی چیز کی حیت بدل جائے تو وہ سرکہ بن جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ اگر اس کی حیت بدل دیں تو کیا علماء اپنی رائے بدلیں گے؟ دیکھیں 2 منٹ آپ مجھے دیں گے، میں آپ نے پچھلی بات پھر نہیں شروع نہیں، پچھلی بات صرف ایک بات صرف کرنی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جو میں نے روایت پیش کی تھی کہ 5 دفعہ پینے والی، وہ مسلم شریف میں 1452 نمبر روایت ہے، وہ واضح ہو گیا۔ نمبر دوسرا سن لیں، ابھی جو بات ہو رہی تھی دودھ کے فور سیل کی بیچنے کی، اس کے اوپر بھی فقہا کا اختلاف ہے، عند الاحناف نہیں بیچا جا سکتا، اور جو باقی فقہا ہیں ان کے نزدیک دودھ کو بیچا جا سکتا ہے۔ ماں بیچ سکتی ہے اپنا دودھ؟ نہیں، سکی ماں خاون سے کہ پیسے دو، اجرت کے ساتھ دیا جائے گا نا اس کو، جیسے اجرت کے طور پر آپ دائیا رکھتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ اس کو کیا اجرت دے ایک رہے ماں ہیں، جو بچے کو دودھ نہیں پلاتی وہ کہتی ہے پیسے دو دودھ پلاؤں گی، یہ اجرت ہے، جو مرضی کہہ دیں، کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بات یہ ہے کہ ماں کے لیے دودھ پلانا، علماء کے پاس 2 ٹوک جواب کیوں نہیں ہے؟ 2 ٹوک جواب ہے علماء کے پاس، سن لینا۔ جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ دودھ جو ہے نا ماں کا پلانا اس کے اوپر فرض واجب نہیں ہے، اس کا انتظام اگر ماں دودھ پلاتی ہے تو استحساناً ہے، اگر وہ دودھ پلانے سے انکار کرتی ہے تو اس کا جو خامد ہے اس کو اپنے بچے کے لیے جو یا وہ دائی ارینج کرے یا ماں کو پیسے دے، آگے سمجھ میں بات ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پھر ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے، وہ میں یہی بات عرض کر رہا ہوں نا کہ جب وہ اس کو لے گا تو اجرت دے گا ہی دے گا نا۔ سوال کیا تھا وہ اجرت کے اوپر، آپ سخت والی بات پہ آپ مجھے جلیبی نہ دینا، نہیں کوئی نہیں سننی بات، آپ مجھے یہ بات بتائیں، اگر اس کی اگر حیت بدلی جا رہی ہے سر جو آپ پھر کیا ہوگا؟ سن لینا، میں وہی جواب دے رہا ہوں، نہیں دے رہے نا آپ، دے رہا ہوں، سنیں، اگر اس کی حیت بدل جائے، یعنی کہ جو دودھ ہے اگر وہ غالب نہ رہے، مغلوب ہو جائے، تو پھر اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی، جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ پھر ہوگا، لیکن اگر یہ غالب رہے گا تو رضا ثابت ہوگی، اگر یہ غالب نہیں ہوگا تو رضا ثابت نہیں ہوگی۔ کتنے پرسنٹ پہ؟ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر یہ فتویٰ جو ہے یہ سعودی ٹیلی ویژن کے اوپر آئے ہوئے عالم کا، ایک مولوی صاحب کا واضح طور پہ دیکھا کہ 7% اگر الکوہل ہو کسی چیز میں تو وہ شراب یا الکوہل نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا بھائی، میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے جب الکوہل کے اندر ایک چینج کی ایکسیپٹیبلٹی کر لی تو دودھ پہ جس سے جاننے بچے کی کیوں نہیں کرتے؟ بلال بھائی تو کون انکار کر رہا ہے؟ میری بات تو سنیں نا سر، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، میں تو دلیل کے طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ اس کا غالب یعنی کہ 100 میں سے اگر 51-52 ہو جائے گا تو پھر میں کہہ تو رہا ہوں کہ اگر دودھ کا غلبہ ہوگا تو رضا ثابت ہوگی، اگر دودھ کا غلبہ نہیں ہوگا تو رضا ثابت نہیں ہوگی۔ دودھ میں پانی ملا دیں گے تو جائز ہوگا، دودھ میں پانی ڈالیں گے تو جائز ہو جائے گا، سن لیں، دودھ میں پانی ڈالیں گے تو جائز ہو جائے گا، اور بھائی کوئی بھی چیز ڈائلیوٹ ہو جائے گا وہ۔ حضرت میری بات دیکھ، میں ایک اصول بیان تو پھر آپ یہ فتویٰ دینا کہ دودھ کے اندر پانی ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں، اب فتویٰ نہیں لگے گا۔ سر میں اتنی آسان بات بتا دی ہے کہ اگر اس کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر رضا ثابت ہوگی، غلبہ نہیں ہوگا تو رضا ثابت نہیں ہوگا۔ اور دوسرا بینک کے حوالے سے سن لیں، اگر یہ جو ملک بینک ہے اگر یہ پاکستان میں کھل رہا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مسلم جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے لیے اسلام کے الگ سے قوانین وضع کیے گئے ہوتے ہیں، ہم اسی کو اسلام کے اصولوں کو دیکھیں گے۔ نمبر 2، یہ جو بینک کھل رہا ہے، بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اس کے اوپر آپ وقت لے رہے ہیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ ایک سیکنڈ ہے جناب حضرت، ایک سیکنڈ، ایک بات، ایک غیر مسلمان عورت جو ہے، ایک غیر مسلمان عورت کے پاس ایک مسلمان بچہ جاتا ہے، کیا رضائیت ہوگی؟ سر میری بات سن لیں، جواب نہیں دینا، آپ نے جلیبی دینی ہے، جواب نہیں دینا۔ جلیبی نہیں سر، بات پوری کرنے تو دینا، میں بینک کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ نہیں میں بات نہیں کر رہا، میں ایک غیر مسلمان عورت کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ دودھ دے رہی ہے تو کیا پھر بھی رضائیت ہوگی؟ بینک کھولا جا سکتا کہ نہیں؟ نہیں میں نے نہیں پوچھا آپ سے، ابھی بات ہو رہی تھی تو یار چھوڑ دیں اس بات کو، ادھر آئیں۔ ایک غیر مسلمان عورت اگر دودھ پلا رہی ہے تو کیا رضائیت قائم ہوگی؟ کوئی بھی خاتون اگر دودھ پلائے گی تو رضاعت قائم ہوگی اس کو۔ اس کا مطلب ایک عیسائی بھائی اور ایک عیسائی مسلمان بہن جو ہے یہ بہن بھائی ہوں گے، پکی بات ہے۔ میری بات ادھوری رہ جائے گی، آپ جواب نہیں دے رہے، رہ جائے گی، میں صرف ایک بات کرتا ہوں، پھر جو سوال کی میں جواب دوں گا۔ جو ملک بینک ہے جو کراچی میں جو سندھ میں جو ہو رہا ہے، اس کے جواز کے اوپر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن جو اسلام نے اصول بتا دیا نا کہ پورا جو ریکارڈ ہے نا، ریکارڈ جمع کر لیا جائے،
दूध नादरा को दे दें, का, खत्म होगी दूध बात। पीने वाले का, तो फिर इससे कम देने से वाले कम का, जो इसके आने बाद वाली चीजें काम चल मशकूक सकते नहीं हैं। होंगी। तो डॉक्टर साहब आपसे एक आखिरी सवाल है, ये मुझे बताइए कि इस माशरे में हमारे यहाँ ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सारे लोग रहते हैं, क्या एक गैर मजहब के लोगों की रजायत कायम हो जाती है दूसरे मजहब में? देखो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, सबसे पहली शर्त तो ये है कि पिस्तान से दूध पिए। ठीक, अगर फीडर में डाल के किसी और जरिए तो रज़ायत नहीं तो रज़ायत साबित नहीं या महरमियत पैदा नहीं होगी। ठीक है, मजहब की बात बता दो। दूसरी बात मजहब की मामला, मजहब के लिए जब निकाह शरई मैंने कह दिया तो मुसलमान होना शर्त है, मुसलमान बच्चे को फिर रज़ायत मुसलमान का दूध ही पिलाया जाएगा, वगैरह रज़ा साबित नहीं होगी। क्रिश्चियन का अगर वो दूध पिलाया पी भी जा ले, सकता है। अगर वो पी भी ले तो रज़ात उसकी हो भी जाए लेकिन उस पर महरमियत साबित नहीं होगी। डन हो गया। ये वो आर्गुमेंट है, ये वो बहस है जिसके ऊपर कोई हतमी फैसला ना मैं कर सकता हूं ना अभी फिलहाल उलमा इकराम कर सकते हैं। इसके ऊपर डिबेट होगा क्योंकि ये एक नया इशू है कि रज़ायत जो है यानी कि हुर्मत का जो रिश्ता है वो किस तरह कायम होगा। ये ओपन टू डिबेट है, उलमा को भी इस पर सोचना चाहिए। लेकिन वो जो काउंसिल बनाएंगे, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वाले बनाएंगे, उसमें मेरा ज़ाती ये ख्याल और मशवरा ये होगा कि चोटी के उलमा इकराम ना लें, सिर्फ तमाम मसालिक के भी लें और उनके साथ जो एक साइंसदान किस्म का आदमी हो ना, जो बता सके कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने से क्या हुर्मत में फ़र्क पड़ेगा, उनको भी शामिल करें। ये वो मसाइल हैं जिनको कि आने वाला वक्त हैंडल करेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखें।